मेरी नई नई शादी क्या हुई, मैं तो अपनी माँ को जैसे भूल ही गया। दिन रात अपनी बीवी के साथ मसरूफ रहता, इसको बाहर ले जाता, सैर करवाता। एक दिन कहीं जाना था, माँ ने कहा कि बेटा मैं खाना कैसे बनाऊंगी, मुझे तो चूल्हा भी जलाना नहीं आता। मैंने कहा कि लंगर से खाना खा लेना, पीछे दरबार है वहां चली जाना। जब वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी माँ हाथ में वो कमीज थामे जमीन पर बैठी थी जो इसने मेरे बचपन में अपने हाथ से तैयार की थी। जब मैंने अपनी माँ के कंधे पे हाथ रखा तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो मैं इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत बेटा हूँ, इतना बदकिस्मत कि बता भी नहीं सकता। मेरी कहानी पढ़कर शायद आप लोगों को यकीन हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने किया वो कोई गलती से भी नहीं करता। रात का वक्त था, मैं अपने घर वापस आया और सीधा आकर अपने कमरे में सो गया। सुबह हुई तो अपनी माँ को पुकारने लगा, क्योंकि नाश्ता बनाने की ड्यूटी मैंने अपनी माँ की लगाई थी। अभी तक उन्होंने नाश्ता नहीं बनाया। इस बात पे मैं गुस्सा हो गया। जैसे ही किचन में गया, किचन बिल्कुल साफ पड़ा था, वहां तो कोई था ही नहीं। अपनी माँ के कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया, और फिर थोड़ी देर बाद जब दरवाजे पर दस्तक हुई और सारा मोहल्ला मेरे घर में दाखिल हो गया, तो उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं शर्म से पानी पानी हो गया। और मोहल्ले वालों ने मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने ही तो अपनी माँ का। मेरा नाम अमजद है। मेरे वालिद बहुत सख्त आदमी थे, लेकिन मेरी वालिदा ने हमेशा मुझे इतनी मोहब्बत से पाला जैसे मैं उनका सब कुछ हूँ। जब मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए तो मैं ही घर का वाहिद कफील बन गया। घर जो मेरे वालिद ने बनाया था अब मेरी जिम्मेदारी थी। मेरे वालिद की पेंशन मेरे माँ के नाम आती थी और वो सारी पेंशन मुझे दे दिया करती थी। मैं हमेशा यही समझता था कि मेरे वालिद अभी भी घर चला रहे हैं, क्योंकि इनकी पेंशन से ही घर का चूल्हा चलता था। बाकी पैसे मेरे अपने होते थे, जिन्हें मैं अपनी मर्जी से खर्च करता था। कभी बिजली का बिल भर देता, कभी अपने लिए खरीद लेता। मेरी वालिदा ने मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से कराई, हालांकि हमारे खानदान में कभी भी मोहब्बत की शादी नहीं हुई थी। मेरी बीवी का नाम मारिया था, और वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत समझदार भी। इसकी समझदारी ये थी कि इसे ये पता था कि मर्द को कैसे अपने इशारों पर नचाया जा सकता है। शुरू शुरू में मुझे खुद भी पता नहीं चला कि वो मुझे अपने इशारों पर नचा रही थी। शादी के बाद मारिया ने कहा कि वो सुबह का नाश्ता नहीं बना सकती, तो मैंने नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी अपनी माँ पर डाल दी। हम दोनों अपनी मर्जी से कमरे से बाहर निकलते और नाश्ता पहले से तैयार होता। हम अवन में गर्म करके खा लेते थे। दोपहर का खाना मारिया के ज़िम्मे था, लेकिन वो अक्सर फ़ोन करके बताती कि कुछ नहीं बनाया, और इतनी मोहब्बत से कहती कि बाहर से ही खाना ले आओ। रात का खाना फिर से माँ की ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि हम दोनों शाम को बाहर घूमने निकल जाते थे। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि हमें घर में नौकरानी रखनी चाहिए, क्योंकि काम बढ़ चुके हैं। मैंने कहा कि घर में सिर्फ 3 लोग हैं, नौकरानी रखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि हाँ 3 लोग हैं, लेकिन अब मुझसे काम नहीं होता, और तुम्हारी बीवी भी कुछ नहीं करती। मैंने पहली बार अपनी माँ से बदजुबानी की और कहा कि इसकी अभी शादी हुई है, आप क्यों इसके पीछे पड़ी हैं। मेरी ये बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी, लेकिन मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। वो लम्हा था जब मैंने अपनी माँ की अहमियत और इसके साथ अपना रवैया समझने की कोशिश नहीं की। मैं खुद को ऐसा समझ रहा था कि बस मैं ही घर का कमाने वाला हूँ और बाकी सब कुछ मामूली था, लेकिन शायद ये सच नहीं था। अब जब मैं ये कहानी बयान कर रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने किस तरह की गलतियाँ की। इस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि क्या हो रहा है। मेरी बीवी जो अब तक बहुत समझदार दिखाई देती थी, मेरी माँ के खिलाफ धड़ल्ले से बोलती थी, और मैं इस सब को सुनता रहता था, बल्कि इसका साथ भी देता था। जब मेरी माँ कुछ कहती तो मैं फौरन अपनी बीवी के हक में खड़ा हो जाता और कहता, अच्छा ये सब करती हैं, अभी मैं जाकर बात करता हूँ इनसे, क्यों तुम्हें तंग करती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब दुरुस्त नहीं था और मेरी माँ के जज्बात का ख्याल रखा जाना चाहिए था। बीवी कहती थी, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, सारी ज़िंदगी काम ही तो करने हैं, क्यों ना कुछ दिन अपने ज़िंदगी इंजॉय करें। और ये बात करते हुए तकरीबन 1 साल गुजर गया था। हमारी शादी को 1 साल का वक्त ऐसे गुजर गया था कि मैं ये भूल भी गया कि मेरे वालिद साहब भी तो एक सख्त तबीयत के इंसान थे, और मेरी माँ ने इनके साथ कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की थी। वो सारी ज़िंदगी इनकी खिदमत में गुजार चुकी थी, और इनका हक बनता था कि अब वो आराम करें। लेकिन मैंने इनसे कहा था कि आप मेरी बीवी को आराम करवाएं। ये एक बहुत बड़ा झूठ था जो मैं खुद से और अपनी माँ से कह रहा था।
میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میری ماں نے اپنی ساری زندگی میرے والد کی سخت طبیعت اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ میری ماں کا حق تھا کہ وہ کچھ وقت اپنے لیے نکالیں، آرام کریں اور جو چاہے کریں، لیکن میں نے اسے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے آپ کو اس قدر جاہل اور بے حس ثابت کر دیا کہ میں نے اپنی ماں کے جذبات کو نظر انداز کر دیا۔ آفس میں بھی آج کل پارٹیاں ہوتی تھیں اور میں اپنی بیوی کو بڑے فخر سے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اسے تیار ہونے کا طریقہ بھی آتا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر میرے ساتھ پارٹی میں آتی تو ہر نظر اس پر رک جاتی۔ مجھے اس پر فخر محسوس ہوتا تھا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت اور دلکش ہے۔ ایک دن میری ماں نے کہا، بیٹا، یوں آفس کی پارٹیوں میں اپنی بیوی کو نہ لے جایا کر۔ میں نے ان سے کہا، امی، اپنے ساتھ ہی تو لے جاتا ہوں، اکیلا تو نہیں بھیجتا۔ وہ ہمیشہ مجھے اچھی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن آج کل مجھے ان کی یہ اچھی بات بھی بری لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ پرانی سوچ کی ہیں اور اتنا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری بیوی ماریا نے مجھے اپنی انگلی میں لپیٹ لیا تھا۔ وہ کبھی غصہ نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ پیار سے بات کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جو بات محبت اور پیار سے منوائی جا سکتی ہے وہ غصے سے نہیں منوائی جا سکتی۔ اس لیے جب کبھی میں اس پر تھوڑا بہت غصہ بھی کرتا تو وہ چپ ہو جاتی تھی اور میں سوچتا تھا کتنی اچھی ہے کہ مجھے جواب نہیں دیتی، بس خاموش رہتی ہے۔ لیکن یہ اس کی چال تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں ہی اس کے سامنے شرمندہ ہوں گا اور بعد میں وہ جو بھی کہے گی مجھے وہ ماننا پڑے گا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ وہ ہمیشہ میری باتوں پر چپ رہتی ہے اور کبھی جواب نہیں دیتی، تو وہ مسکرا کر کہتی ہے، مجھے جواب نہیں دینا آتا، بس تمہیں سمجھانا ہے۔ اور پھر وہ کیا کہا کرتی تھی، مجھے باہر لے جاؤ، مجھے شاپنگ کرواؤ، مجھے آئس کریم کھلاؤ، اور مجھے اس کی ہر بات ماننی پڑتی تھی، چاہے میں کتنا بھی تھکا ہوا ہوتا، چاہے میرے پاس وقت نہ ہوتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ہر بات میں محبت اور چاہت کا رنگ ہوتا ہے اور میں کبھی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اس کی محبت میں سچائی ہے اور اس کی باتوں میں کوئی چال بازی نہیں، لیکن میں دھیرے دھیرے سمجھنے لگا کہ یہ سب اس کے سلیقے سے چلائی گئی چال تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے ایسا احساس دلاتی تھی کہ میں نے اس کی خواہشات پوری نہیں کی تو وہ افسردہ ہو جائے گی، اور میں کبھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مجھے ایسا عادی بنا دیا تھا کہ میں اس کی ہر بات سر جھکا کے مان لیتا تھا، اور اس کے بعد میں خود بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا جیسے وہ میرے لیے سب کچھ ہو۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میری ماں کی باتوں میں بھی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کو سمجھداری سے گزاروں، لیکن میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ میرے لیے میری بیوی کی خوشی اور اس کے ساتھ سب کچھ تھا۔ میری ماں کی باتوں میں جو حقیقت تھی وہ مجھے اس وقت نظر آئی جب میری ماں نے اپنا سارا سونا بیچ کر میری تعلیم کروائی تھی۔ آج میں 20 گریڈ کا افسر بنا تھا تو اپنی ماں کی وجہ سے، لیکن جب ایک دن انہوں نے مجھ سے 20,000 روپے مانگ لیے تو میں نے انکار کر دیا۔ ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ میری بہن کی بیٹی کی شادی ہے اور چونکہ وہ خالہ ہیں تو وہ کچھ اچھا اور بڑا تحفہ لے کر شادی میں جانا چاہتی ہیں۔ میں نے فوراً کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ شادی میں نہ جائیں، بس بہانہ کر دیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ میری ماں کو میری یہ بات بری لگی اور میں نے بھی اس بات کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا، لیکن ان کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنی دل کی بات زبان سے نہیں نکالتی تھی، ہمیشہ چپ رہتی تھی۔ ان کے اندر ایک خاموش برداشت تھی جو میں نے ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا۔ مجھے اکثر کہتی، گھر کی ایک روٹین بن جائے تو پھر بن ہی جاتی ہے، اور اب ہمارے گھر کی یہ روٹین بن چکی تھی کہ ہم کھانا ہوٹل سے ہی منگواتے تھے۔ دوپہر کا کھانا میں لے آتا تھا اور رات کا کھانا ہم دونوں میاں بیوی آپس میں مل کر آرڈر کر لیتے تھے۔ میری ماں کبھی کبھار خود اپنے لیے کچھ بنا لیتی یا پھر دودھ کے ساتھ روٹی کھا لیتی تھی۔ اب ہمارے گھر میں باقاعدہ کھانا نہیں بنتا تھا، ہفتے میں شاید 1-2 دفعہ ہی کھانا پکایا جاتا تھا، اور وہ بھی میری ماں ہی بناتی تھی۔ یہ سب کچھ اس طرح چل رہا تھا کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ بازاری کھانے میں بھی بڑا مزہ آتا تھا۔ ہر دن کا کھانا، چاہے وہ باہر سے ہی آئے، میرے لیے اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ وقت اور آرام کی بات۔ لیکن میری ماں کے لیے یہ ایک اور دنیا تھی۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ گھر میں کچھ بنا لوں، لیکن میں نے کبھی اس کی کوششوں کو صحیح طور پر سراہا ہی نہیں۔
یہ سب کچھ جیسے ایک معمول بن چکا تھا۔ ہم ہمیشہ باہر سے کھانا منگواتے اور ہماری ماں صرف چپ چاپ یہ سب برداشت کرتی رہتی۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ ہر دن اسی روٹین میں جکڑی ہوئی تھی اور میں نے کبھی اس کے جذبات کی اہمیت نہیں دی تھی۔ میری ماں کو یہ سب نہیں پسند تھا اور وہ چاہتی تھی کہ کبھی ان کے لیے بھی کچھ اچھا ہو، لیکن میری نظر میں یہ سب معمول کی باتیں بن چکی تھی۔ میری ماں اکثر بیمار رہتی تھی اور میں ان کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ کبھی کبھی مجبوری میں انہیں بھی بازاری کھانا کھانا پڑتا کیونکہ گھر میں کوئی کھانا پکانے والا نہیں تھا، اور ان کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی تھی اور میں ان کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا۔ ایک دن ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور مجھے مجبوری میں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ اس دن میری بیوی مجھ سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی، آج تو ہم نے گھر میں بیٹھ کر فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا اور تمہاری ماں کی وجہ سے سارا پروگرام خراب ہو گیا۔ میں نے کہا، ہاں خراب تو ہو گیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کل دیکھ لیں گے۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ کل ہیلتھ منسٹر نے بہت بڑی دعوت رکھی تھی۔ اس نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی تھی جہاں پر مجھے عزت سے بلایا گیا تھا۔ وہاں پر جانے کا میرا پروگرام تھا اور میں چاہتا تھا کہ میری بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں۔ تو میں نے اپنی بیوی کو کہا، کل پارٹی ہے، اس میں ہمیں جانا ہے، تمہاری فلم تو میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ بیوی نے ناراض ہو کر کہا، تم تو ہمیشہ میری باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہو، لیکن میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور اپنی ماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ لیکن واپسی پر میں نے اپنی ماں سے شکایت بھی کی کہ آپ کی وجہ سے میرا بہت سارا وقت برباد ہو گیا ہے، کیونکہ ہسپتال میں تو وقت لگتا ہے، پہلے ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں تھا، ہمیں دیر سے بلایا گیا، پھر ٹیسٹ وغیرہ کروائے، اس میں دیر لگی، پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے، پھر جہاں سے دوائی لینی تھی وہاں بھی لمبی لائن تھی۔ وقت کی بربادی تو ہوتی ہے، لیکن جب کسی اپنے کو لے کر جائیں تو انسان یہ نہیں کہتا کہ میرا وقت برباد ہوا ہے، لیکن میری زبان سے یہ لفظ نکل ہی گیا۔ میرے دل میں ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ باہر جا کر اچھا وقت گزاروں، اور اسی لیے جب ہم پارٹی کے لیے تیار ہونے لگے تو میری بیوی بہت زیادہ تیار ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی اور میں خوش تھا کہ وہ میرے ساتھ جا رہی تھی۔ ہم لوگ کمرے سے باہر نکلے تو میری ماں نے کہا، بیٹا تم لوگ تو وہاں سے کھانا کھا کر آ جاؤ گے، لیکن میں کیا کھاؤں گی؟ میں نے فوراً جواب دیا، آپ گھر میں کھانا بنا کر کھا لیں۔ لیکن میری ماں نے جواب دیا، جو تمہاری بیوی نے نیا چولہا لگوایا ہے مجھے تو وہ جلانا بھی نہیں آتا بیٹا، اور گھر میں کچھ سامان بھی نہیں ہے، نہ تیل ہے، نہ پیاز ہے، نہ سبزی ہے، پھر کھانا کیسے بنے گا؟ اگر کوئی سبزی بھی پڑی ہو تو میں بنا لیتی۔ یہ سن کر مجھے یہ مشورہ دینے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ پیچھے ایک دربار ہے، وہاں لنگر لگتا ہے، اب وہاں سے کھا لیجیے گا، ویسے بھی دربار کا کھانا کھانے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں، اور آپ پچھلی گلی سے پیدل چلتی ہوئی چلی جائیں تو آپ کو تھوڑی واک بھی ہو جائے گی۔ میری یہ بات سن کر میری ماں نے ایسا منہ بنایا جیسے میں نے ان کو کوئی بہت بری بات کہتی ہو، اور مجھے اس وقت احساس نہیں ہوا کہ میں ان کے ساتھ کس طرح بات کر رہا ہوں۔ ہم جب گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تو میری بیوی نے کہا، تمہاری ماں نے ہمیں نظر لگا دی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، تم ان کے بارے میں مت سوچو، بڑے بوڑھوں کی عادت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ان کا دل بھی باہر گھومنے پھرنے کا کرتا ہو، لیکن اب ان کی عمر نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیں دیکھ کر رشک کرتی ہوں گی۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا، ویسے آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ ہنسی اور بولی، ہاں میں تو ہوں ہی خوبصورت۔ ہم پارٹی میں پہنچ گئے اور وہاں کافی دیر تک رہے، باتوں، کھانے اور محفل میں اتنا محو ہوئے کہ ہمیں واپس آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ جب ہم واپس آئے تو میں نے اس سارے دن کی تفصیلات پر غور کیا، مگر میری ماں کے لیے کوئی وقت نہیں نکالا۔ ہم لوگ پارٹی سے واپس آئے تو کافی دیر ہو چکی تھی اور میں سیدھا کمرے میں جا کر سو گیا تھا، لیکن جب صبح ہوئی اور میں اٹھا تو جا کر دیکھا کہ ناشتہ ابھی تک تیار نہیں تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ امی نے ناشتہ کیوں نہیں بنایا۔ یہی ایک ناشتہ تھا جو ہمیشہ گھر پہ بنتا تھا، کیونکہ ماں ہی ناشتہ تیار کرتی تھی اور یہ روز کا معمول تھا۔ میں نے فوراً کچن کی طرف قدم بڑھایا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ میں فوراً ماں کے کمرے میں پہنچا اور جب اندر جھانکا تو دل دہل گیا۔ میرے سامنے کا منظر ایسا تھا جسے دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے ساری دنیا رکی ہوئی تھی۔ میری ماں زمین پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہ قمیض تھی جو اس نے میرے لیے کئی سال پہلے اپنے ہاتھوں سے سی تھی۔ یہ قمیض میری بچپن کی سب سے قیمتی یادوں میں سے ایک تھی۔ یاد آیا کہ جب گھر کے حالات بہت خراب تھے
عید کے دن قریب تھے اور میں نے اپنی ماں سے نئے کپڑے مانگے تھے تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ قمیض بنائی تھی۔ وہ قمیض میرے لیے ایک نشان تھی کہ ایک ماں اپنی محبت کا اظہار کس طرح کرتی ہے، اور اب وہ قمیض میرے ماں کے ہاتھ میں تھی جسے وہ گلے سے لگا کر بیٹھی تھی اور بے اختیار زمین پر گھٹنے کے بل گر گیا۔ میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی اور میں اس کا آخری وقت سمجھنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ وہ قمیض میرے بچپن کی خوشبو، میری ماں کی قربانیوں کی نشانی تھی، اور پھر میری نظر اس کے قریب پڑے ہوئے ایک خط پر پڑی جس میں میری ماں نے اپنے دل کی باتیں لکھی تھی۔ میں نے روتے ہوئے وہ خط اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ خط میں لکھا تھا: میرے بیٹے، میں کب تیرے لیے اس گھر میں پڑے ہوئے کسی فرنیچر کے مترادف ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تو نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا، مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ تو نے میرا احساس کرنا بھی چھوڑ دیا۔ نہ تجھے میری دوائیوں کی فکر تھی، نہ میری صحت کی، نہ میرے کھانے پینے کی، نہ میرے اٹھنے بیٹھنے کی۔ پھر اس وقت میں رہ کر کیا کرتی؟ لیکن ہاں، میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی، مگر اچانک میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے بیٹا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اسی لیے یہ سب کچھ لکھ رہی ہوں۔ اگر بچ گئی تو پھر سے تو اپنے پرانے رویے پر آ جانا، مجھ سے کوئی بات بھی نہ کرنا، اور اگر اس دنیا میں نہ رہی تو اسے میرا آخری پیغام سمجھ کر پڑھ لینا۔ میں یہ سب پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، میری آنکھوں سے اشک تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں کتنی تکلیف میں تھی، اور میں نے کبھی بھی اس کی حالت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ آخری لمحے تک میری پرواہ کرتی رہی، لیکن میں اپنی ہی دنیوں میں مگن تھا۔ میں نے کبھی اس کا خیال نہیں رکھا، کبھی اس کے درد کو نہیں محسوس کیا، اور اب جب وہ نہیں تھی تب مجھے اس کی اہمیت کا شعور ہوا تھا۔ اس کا پیغام اور اس کی قربانیوں کا وزن میری جان پر بھاری تھا۔ میری زندگی میں پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنی ماں کو کس طرح نظر انداز کیا، اس کے دکھوں کی قدر نہیں کی، اس کی قربانیوں کا شکریہ نہیں ادا کیا۔ اب وہ نہیں تھی اور میری زندگی میں اس کی کمی کا احساس گہرا ہو چکا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور محلے کے کچھ لوگ اندر آئے۔ ان کے چہروں پر غم تھا، اور ایک آدمی نے مجھ سے کہا: بیٹا، ہمیں افسوس ہے، تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کی باتیں جیسے میرے دل پر سنگ کی طرح گر رہی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا خلا تھا جسے کچھ ناقابل تلافی کھو چکا ہوں۔ محلے والوں نے اندر آ کر بتایا کہ پیچھے جو دربار ہے وہاں کچھ عجیب ہوا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دربار کے لنگر میں سالن کی ایک کڑاہی میں چھپکلی گر گئی تھی، اور جس نے بھی وہ سالن کھایا وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ کچھ لوگوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی جنہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا، اور خدا کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی۔ ہم نے پوچھا تھا کہ کیا تم لوگوں نے وہ سالن کھایا؟ تو وہ جواب دیتے ہوئے چپ ہو گئے، اور اس پر جب میں نے سوچا تو میری نظریں جیسے میری اپنی ہی حقیقت کو سامنے لا کر مجھ پر گرا دی۔ ظاہر ہے میری ماں بھوک کی حالت میں تھی، اور میں نے ہی اس کو لنگر سے کھانا کھانے کے لیے مشورہ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، اور دربار کا کھانا اس طرح سے عبادت کی مانند ہوتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نے کہا تھا کہ پیچھے ایک دربار ہے، وہاں لنگر ملتا ہے، تم جاؤ، وہاں کا کھانا بھی اچھی طرح ملتا ہے، اور وہ چلی گئی۔ وہ میری باتوں پر یقین کرتی تھی اور مجھے کبھی شکایت نہیں کی، اور اب وہ مجھے بتائے بغیر وہاں جا کر وہ کھانا کھا چکی تھی جو اس کی موت کا باعث بن گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کی تصویر گھوم رہی تھی۔ وہ میری ماں تھی جس کی حالت میں نے کبھی اتنی غفلت سے دیکھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور میرا دل اس کے درد سے چھلک رہا تھا۔ میں اپنی بے حسی اور خود غرضی کو چھپانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ سب کچھ میری اپنی غفلت کی سزا تھی، اور میری ماں کا جس انداز میں جانا وہ مجھے کبھی معاف نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میری بیوی نے یہ سب کچھ سنا تو مجھے لگا کہ شاید وہ میری ماں کے لیے افسوس کرے گی، لیکن اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آیا، اور وہ بس خاموش تھی، جیسے کچھ نہیں ہوا ہو۔ وہ چپ تھی، اور اس کا چپ ہونا ہی مجھے اور زیادہ مایوس کرتا گیا۔ میں نے جب اس کی خاموشی دیکھی تو مجھے پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ وہ میرے دکھ کو نہیں سمجھ پائی۔ اس کی چپ شاید اس کا طریقہ تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کی حقیقت کیا تھی۔ وہ میری ماں کے انتقال پر کچھ نہ بول کر مجھے اور زیادہ ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔
میرے دل میں گہری خلا تھی اور میں نے اپنی بیوی کو چپ دیکھ کر سوچا کہ کیا واقعی اس نے میری ماں کے بارے میں کبھی دل سے سوچا تھا؟ شاید نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی دنیا میں گم رہی تھی اور میری ماں کے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی گئی تھی۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی تو ایسا لگا جیسے میری دنیا ہی رک گئی ہو۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ان کی موجودگی کتنی اہم تھی اور اس کے پیار کی کتنی قدر تھی۔ وہ مجھے ساری زندگی بہت پیار سے رکھتی تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا میں اس کا، اور وہ میرے لیے اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت لمحے قربان کرتی رہی۔ وہ ہمیشہ میری خوشی کی باتیں کرتی، میری کامیابیاں اس کی کامیابیاں بن جاتی تھیں، ہمیشہ مجھ سے پہلے کھانا کھاتی، میری فکر کرتی اور پھر خود کو ایک طرف کر دیتی۔ اور میں نے کیا کیا؟ اس کا دکھ، اس کا درد، اس کی قربانیاں میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ جب بھی اس کو ضرورت ہوتی اپنی آخری بچت مجھے دے دیتی۔ کبھی وہ مجھے اپنے پیسوں سے کتابیں خرید دیتی، کبھی اپنے ہاتھ سے میرا کھانا تیار کرتی، اور میں نے ان سب کا کتنی بے حسی سے جواب دیا۔ اپنی بیوی کے چکر میں نے اپنی ماں کو نظر انداز کر دیا، اسے سرفراز کرنے کے بجائے خود غرض بن گیا، اپنی دنیا میں گم ہو گیا۔ لیکن آج جب وہ نہیں رہی، تب یہ احساس ہوا کہ وہ ہر لمحہ، ہر دن میرے لیے ایک دعاؤں کی طرح موجود تھی۔ اب جب وہ میری زندگی سے چلی گئی تو مجھے سچ میں لگا کہ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے، اس کے بغیر میرا دل خالی ہے۔ اور جب میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تم نے مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا، مجھے اپنی طرف لگا کر دینا بھی چھوڑ دیا اور دنیا کا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں کچھ دن اکیلا رہنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی زندگی کے اس حصے کو دوبارہ سمجھ سکوں جو میں نے کھو دیا تھا۔ لیکن میری بیوی کی کوئی ندامت نہیں تھی، وہ بس یہ کہتی رہی کہ لینے آؤ گے تو آؤں گی، نہیں تو مجھے چھوڑ دو۔ میں نے جب یہ سنا تو دل میں گہرا دکھ آیا، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ شاید اس کی خاموشی کچھ معنی رکھتی ہو، لیکن وہ بھی اتنی بے پرواہ تھی کہ اس کے دل میں میری ماں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اب بس دن رات روتا ہوں، اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں، اور دل میں یہ غم ہے کہ ہلکا ہی نہیں ہو رہا۔ جو پیار، جو قربانی، وہ جو دعائیں مجھے اس نے دیں، اس سب کو میں نے نظر انداز کر دیا۔ اور اب جب وہ نہیں ہے تو ہر لمحہ اس کی یاد ستاتی ہے، اس کا چہرہ، اس کی آواز۔ وہ دن جب وہ میرے لیے رات دن ایک ہی دکھ سہتی رہی، وہ سب کچھ یاد آتا ہے۔ اور اب جب میں اپنی بیوی کو واپس لانے کا سوچتا ہوں، دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری ماں کی قربانیوں کی بے قدری کرتی رہی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اس کی غلطی نہیں تھی، بلکہ امام میری تھی، اس کی نہیں۔ میں ہی وہ تھا جسے اپنی ماں کی قدروں کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن اب اس پچھتاوے کا بوجھ میرے دل میں ہمیشہ رہے گا۔ میں کبھی اپنی ماں کو معاف نہیں کر پاؤں گا، اور روزانہ اس کی قبر پر جاتا ہوں جہاں میری ماں دفن ہے، اور وہاں بیٹھ کر اس سے معافی مانگتا ہوں، وہ جو میرے لیے اپنے تمام تر ارمانوں کو دفن کر کے میری زندگی میں آ چکی تھی، اور میں نے اسے بس اپنے کاموں میں مصروف کیا، اس کے دل کی آواز نہ سنی۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے، جو قربانیاں اور جو محبت، وہ جو سمجھا کر مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا، وہ سب بلا دیا۔ مرد تب غلطی نہیں کرتا جب وہ رن مرید بن جاتا ہے، مرد تب غلطی نہیں کرتا جب وہ اپنی ماں کی بہت زیادہ بات سنتا ہے، مرد غلطی تب کرتا ہے جب وہ ان دونوں میں توازن قائم کرنا بھول جاتا ہے، اور میرے لیے یہی غلطی ہوئی تھی۔ ماں باپ کا احترام کرنا اولاد کا سب سے پہلا فرض ہے، ان کی باتوں میں برکت ہے، ان کی دعاؤں میں سکون ہے۔ جو اولاد ان کی قدر کرتی ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتی، گھر کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، ان کی مسکراہٹ سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے ہر اولاد پر۔ اپنے ماں باپ کی بات مانو، وہ کبھی غلط نہیں چاہتے، ان کی دعائیں ہی زندگی کا اصل سرمایہ ہیں۔ جو والدین کو دھوکہ دیتا ہے وہ خود زندگی سے ہار جاتا ہے، خوشیاں انہی کے قدموں میں ہیں، عزت انہی کے سائے میں ہے۔ والدین کی قدر کرو، یہی اصل کامیابی ہے۔ ماں باپ کے بغیر زندگی ادھوری ہے، ان کے بنا کچھ بھی نہیں، ان کی باتیں مانو، ان کی دعا یہی سکون کا راستہ ہے۔ گھر کی مشکل آسان کرو تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو، ان کو دھوکہ مت دو، وہ تمہارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ جو ماں باپ کا خیال رکھتا ہے اللہ اس سے راضی رہتا ہے۔ والدین کے قدموں تلے جنت ہے، یہ بات یاد رکھو، ان کے لیے ہر دکھ برداشت کرو، ہر بوجھ اٹھاؤ۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، ان کی خدمت ہی اصل عبادت ہے۔ دھوکہ مت دو، یہ دھوکہ اپنی زندگی کو دینا ہے۔ ماں باپ کی خدمت عبادت ہے، ان کی خوشی جنت کا دروازہ ہے، ان کی آنکھوں کے آنسو تمہاری بدقسمتی ہیں۔
جو اولاد ان کا دل توڑتی ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتی۔ ان کے دکھ کم کرو، ان کا سہارا بنو، اللہ تمہیں بھی سکون دے گا۔